वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज वफाकी काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। बहस हुई और जाहिर है कि जो एजेंडा आइटम्स थे उन पे भी फैसले किए गए। सबसे पहले शुगर रिपोर्ट पे बात हुई, जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को का खैर मकदम किया काबीना ने और इस अमर का इआदा किया कि असल मकसद पाकिस्तान के अवाम को एक तो उन लोगों को कानून के शिकंजे में लाना है जिन्होंने अवाम की कॉस्ट पर गैर मुनासिब और ज्यादा मुनाफा कमाया। उस सिलसिले में जो इंस्ट्रक्शंस और जो बातें रिपोर्ट में क्लियरली स्पेल्ड आउट हैं, तो इस बात पे फैसला हुआ कि जो सिफारिशात हैं उस कमेटी की, जो मैट्रिक्स दिया गया है एक्शंस का मुख्तलिफ इदारों को, उन पे फौरी तौर पे उन्हीं टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल किया जाए। और इसकी वजह से जो चीज होगी, लोग ये आमतौर पे ये कहते हैं कि इस इंक्वायरी का अवाम को क्या फायदा और चीनी की कीमतों का क्या फायदा। असल चीज ये है, ये बिल्कुल एक मुनासिब सवाल भी है और एक ठीक ऑब्जर्वेशन भी है। इससे होगा क्या कि जब आप पूरी जो वैल्यू चेन है इसकी शुगर की, किसान से लेकर और सेनेटर शिबली फराज वफाकी काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के इस इजलास में क्या कुछ फैसले किए गए हैं। मुख्तलिफ वजारतों को अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि जो जो टास्क उनको सौंपे गए थे उन्हें वो मुकम्मल करने हैं। में इस पूरी वैल्यू चेन को, यानी जो गन्ने की खरीदारी होती है वहां से लेकर और मिल से जब निकलती है उस तक हर सिस्टम को शफाफ बनाया जाए, और ताकि जब अब चीनी की पैदावार मुकम्मल हो और जब वो आवाम तक पहुंचे तो जाहिर है कि जब ये सारी चीजों पे एक ठीक लोग बैठे होंगे, हर इदारा जो कि जिसका कि खास काम है, चाहे वो FPR हो, चाहे वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हो, चाहे वो शुगर केन कमिश्नर्स हो, चाहे वो मुतल्लिक जितने भी इदारे हैं जो कि इसमें इनको रखा गया है कि वो इन चीजों का पे नजर रखें, तो उससे ये होगा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पैदावारी लागत है उसका जब पता चल जाएगा तो फिर उस पर जो मुनाफा होगा उसके मुताबिक फिर कीमतों का तयन होगा। तो हमें इस बात का भरपूर यकीन है इंशाअल्लाह जब ये सिस्टम इफेक्टिव हो जाएगा अगले 3 माह में, तो उससे चीनी की कीमतों में भी फर्क आएगा। दूसरी बात, एक और अहम चीज जो कि आम आवाम के इस्तेमाल में आती है वो है आटा, और हमने इसमें काबीना ने इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि जो आटे की जो कीमत में जो बढ़ावत हुई है उसका सरेबाब करना, और उसमें मुख्तलिफ अहकामात जारी किए गए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और काबीना ने उसको फुली एंडोर्स किया। और वो ये थे कि एक तो पंजाब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 9 लाख टन जो है गंदम वो रिलीज करे। एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि हफीज शेख साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी जो कि इस पूरी सिस्टम को उसके जब गंदम की कटाई होती है वहां से लेकर और जब जिस तरह पासपों की खरीदारी होती है, ये सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, इसको ट्रांसपेरेंट करना, कि स्मगलिंग को रोकना खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके लिए भी इकदाम करने की तजावीज़ आई हैं। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो आटा है जो कि हर आदमी पाकिस्तान का हर शहरी को इस्तेमाल करता है, तो इसमें जो डिमांड सप्लाई है उसका भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको भी बड़े साइंटिफिक बुनियादों पे इसका तयन किया जाए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी
پیداوار کتنی ہے اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور 25 کے قریب اس وقت تک ہمارے سٹوریج میں ہے. جو باقی جو فرق ہے اس کے لیے یہ بھی اس چیز کو بھی سجیسٹ کیا گیا کہ یہ امپورٹرز کو الاؤ کیا جائے بغیر کسی لمٹ کے کہ وہ امپورٹ کر سکیں گندم کو, تاکہ شارٹیج کا یا قیمتوں کی بڑھاوٹ کا سوال پیدا نہ ہو. یہ دوسری ایک اہم چیز تھی. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹم جو ڈسکس کیا گیا وہ تھا جس میں کہ وزارت تعلیم کی ان کاوشوں کو سراہا گیا کہ جو مدرسوں کے لیے اور ایک یکساں نصاب کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے اس کی اپریسیشن ہوئی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مدرسوں میں اور یکساں تعلیم کا نظام لانے سے یہ ہوگا کہ کوئی 3 قسم کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے اس معاشرے میں, بلکہ سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو, جو کہ پہلے سے اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اس قسم کی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں, جس نے کہ معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک معاشرے کے کافی بڑے حصے کو محروم بھی رکھا ہوا ہے ان اپرچونٹیز سے, ان مواقع سے جو کہ زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی, جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلی کووڈ میں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن کلاسز کو انکریج کیا جائے, اور اس سلسلے میں حکومت کافی اقدامات بھی کر رہی ہے. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے کانٹیکس میں, کیونکہ بلوچستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں کہ تعلیم کی یہ آن لائن کی سہولتیں نہیں مل سکتی, بیکاز وہاں پہ یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور یا جو ہے تو جو ایون کئی جگہوں پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے, تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو فنڈ ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, اس کو خرچ کر کے اور یہ بلوچستان کے عوام کو جس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے. تو ہماری وزیر اعظم صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ باقی ملک کے عوام کو میسر ہیں وہ بلوچستان کے عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے بعد مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی, جس کی تفصیلات تو میں آپ کو رائٹنگ میں بھی آپ کو دے دوں گا, لیکن جو چیزیں تھیں اس کا میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جو سرکاری املاک ہیں جو کہ ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے, اس کی جو ننکانہ صاحب نے جو پراپرٹیز ہیں اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے, اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی, کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان کو کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں. تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو, آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے, جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا, اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو, ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے. پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا, وہ کابینہ نے اپروول دیا اسلام آباد میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے بھی, جو کہ اس کا ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا, جس میں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
کس طرح کا ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا کمزور تھا اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف جو موضوعات پہ ڈسکشن کی گئی ان میں سے ظاہر ہے کہ جو کورونا ہے، کورونا وائرس میں جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کافی تفصیلاً بات ہوئی. اور وہ پریزنٹیشن اسد عمر صاحب نے اور مرزا ظفر نے بھی دی، جس میں کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ NCOC ایک ادارہ ہے جس کی کہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ اس ملک کے چیف منسٹرز، اس ملک کے آرم فورسز کے سینئرز، اس میں پولیٹیشینز، اس میں ٹیکنوکریٹس جو کہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا وہ کرتے ہیں، پورے ملک سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر اپنی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہاں پہ بتانا کہ جب کورونا شروع ہوا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے بیکاز بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ہمارے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے کیا کیا. اپوزیشن مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کورونا وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں وہ صرف 2 تھیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم نے 8 سے 10 ہفتوں میں کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری 129 لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی ہم ان کو بڑھا سکیں. اس سے پہلے جب 15 مارچ تھا تو اس وقت ہمارے 472 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اب ہماری صلاحیت 50,000 تک پہنچ گئی ہے اور اینڈ جولائی میں یہ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ جائے گی. جی پھر اس طرح جو وینٹیلیٹرز تھے جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ذرا مہنگی مشین ہے، وہ جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت 2,200 کے قریب تھے اور اب اس کی تعداد 4,000 سے اوپر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لوکلی بھی ایسے 4 ڈیزائن منتخب کر لیے ہیں کہ جس سے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر جو بیڈز ہیں، اور جب بیڈز کی بات ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو 770 ہاسپٹلز ہیں جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے پیشنٹس ہیں ان اسپتالوں میں مختلف وہ 6,215 ہیں. آکسیجن ظاہر ہے کہ اس بیماری میں ایک ایسا وہ ہے کہ آکسیجن سلنڈرز کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہوتے ہیں وہ تقریباً 8,886 ہیں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل، جس میں سے 2,671 اس وقت آکیوپائڈ ہیں. 2,150 بیڈز جو ہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ایسی بڑی اس وقت اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. لیکن جو آکسیجن ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پروڈیوس ہوتی ہے. کئی فیکٹریز جو کہ نہیں کر رہی تھیں ان کو بھی ہماری منسٹری آف انڈسٹریز نے، حماد اظہر نے کافی محنت کی ہے اور ان کو بھی پروڈکشن پہ ڈال دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ کہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ضرورت جو ہمارے تخمینے ہیں اور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے جو کہ انشاءاللہ ایک تو ہماری لوکل پروڈکشنز ہی پورے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو ہم نے اسٹینڈ بائی کے طور پہ امپورٹ کرنے کے لیے بھی چائنا، مڈل ایسٹ، ادھر سے امپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. اب اس ساری باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پہلے دن سے
بڑی واضح ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. میڈیکل سائٹ پہ کیا کرنا ہے, یعنی کہ اکوپمنٹ کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اسپتالوں کے لحاظ سے کیا کرنا ہے, اور ایک جنرل جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے. تو جو حکومت کا, جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلے دن سے ان کا جو ایک سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے ہم اس ملک کی اکانومی کو بھی چلا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہاں کی لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. اس سے اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں, ایک مثال ہم دیتے ہیں لیٹس سے کہ برازیل ہے. اب برازیل نے بالکل کھلا چھوڑ دیا. دوسری طرف دوسرا ایکسٹریم کیا تھا انڈیا نے بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا. ایک طرف بالکل آزاد اور ایک طرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں کو نقصان ہوا. انڈیا کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ ان کی اگر اکانومی کو دیکھیں, آپ ان کی ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں, آپ ان کے جو پیشنٹس دیکھیں, ان کے ہاسپٹلس کو دیکھیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کافی بہتر ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ درمیانی اسٹریٹجی اپنائی جس میں کہ نہ ہم بہت ایک طرف گئے نہ دوسری طرف گئے. اس میں یہ ایک بڑی ہم پاکستانیوں کا عام طور پہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اس طرح سے اس پہ فخر نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ اگر آپ دیکھیں پورے دنیا کے معاملات کو, بڑی بڑی اکانومیز, بڑے بڑے ہیلتھ انفراسٹرکچر, ان کی ریسورسز, اور دوسری طرف ہمارے جیسا ایک غریب ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا, اس حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ افراتفری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, نہ اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں کہیں کمی بیشی ہوئی. مہنگی سستی علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جس میں کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک ایسی افراتفری مچ گئی ہے جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیزیں بھی, دوائیاں ہوں, کچھ بھی ہوں, اس پہ ہمیں کوئی بھی ایسا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو, اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈاکٹرز کا, ان پیرامیڈک سٹاف کا, وہ لوگوں کا, ان والنٹیئرز کا, جس میں ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی جگہوں پہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پورے اس کو. اور پھر دیکھیں اس سخت حالات میں جو ہمارا احساس پروگرام تھا, اس نے جو کیش کے ذریعے جو لوگوں تک جو پہنچے, جو تعداد 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کے قریب, اور اسی طرح کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ, ایگزیکٹ فگر ہے کوئی 143 144 کے اماؤنٹ پہنچائے, اور وہ ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. اور جس شفافیت سے کہ اس پہ ہمارے جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بھی اعتراض نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بھی ہے, باوجود ہماری بے سر و سامانیوں کے, باوجود ہمارے سسٹمز جو کہ نہیں بنے اتنے عرصے میں, اس کے باوجود بھی جو ہے تو ہم نے اس سخت وبا کو, اس ایک جان لیوا وبا سے ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے, بڑی کامیابی سے اس کو ڈیل کیا ہے. اب آتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا ہے جس کا کہ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں ہم ہائنڈ سائٹ میں, یعنی پیچھے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ماڈل, کوئی ایک ایسا فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ بیماری جو ہے تو اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی یا اس بیماری کا یہ علاج ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہے تو یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. اس غیر یقینی کی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ہم نے تو رہنا تو ہے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, ہم نے جو روزمرہ کی زندگی کے جو ہمارے چیزیں ہیں اس کو بھی کرنا ہے. تو اس میں ہم نے, ہمارے پاس ایک کیا چوائسز کیا ہیں. اپوزیشن بہت کمپلین کرتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کسی نے بھی ایک سجیشن نہیں دی, اس وجہ سے کہ اس سے بہتر سجیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی جو کہ پرائم منسٹر فالو کر رہے تھے. ہماری ریکویسٹ اور جو ہماری استدعا قوم سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حالات تو ہیں. اب جتنا تھوڑے عرصے کے لیے بھی جو کچھ صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا اس کی وجہ سے ہمیں بہت مالی نقصان پہنچا ہے, ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ کہنے کا تو بڑا آسان ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے لیے کر دیں اور 3 ہفتے کے لیے کر دیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں بیکاز ان کے تو
اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, خاندان باہر ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جتنے بھی ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں جن کی نہ باہر جائیدادیں ہیں, یا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جس کا کہ سب کچھ یہاں پہ ہے, وہ سب کے سامنے آگے ہو کر اور وہ لڑ رہا ہے جس بہادری کے ساتھ, جس وہ استحکام کے ساتھ اور جس کلیئرٹی کے ساتھ. وہ تو اگر یہ پرانے لیڈرشپ ہوتی تو پتہ نہیں آج یہاں پہ افراتفری بھی ہوتی اور ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہوتا جس میں کہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی کہ یہ فلانا اتنے پیسے کھا گیا اور اس نے اس میں پیسے بنا لیے, اتنے بنا لیے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے ملک کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ نمبر 1 ڈرتا نہیں ہے, نمبر 2 آنےسٹ ہے, نمبر 3 اس کا جو سارا کچھ ہے وہ اس ملک سے وابستہ ہے, اس کا جو مستقبل ہے اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے سوائے اس گھر کے اور جو ان کے لاہور کے اور جو ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. ان کو اس ملک سے ایک اتنا ایک لگاؤ ہے اور ایک اتنی ان کی جو ہمیں جب بھی ہم ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہم یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس ملک کا سوچ ہوتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں ایک شخص جو کہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا, اس کو نہ پیسوں کی کمی نہ مشہوری, واحد بندہ تھا جو کہ سیاستدان بنے. ہم جیسے لوگ تو تب مشہور ہوئے ہیں نا کہ ہم سیاست میں آئے ہیں. خان صاحب کو تو لوگ پہلے سے جانتے تھے, پچھلے 30 سال سے 40 سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے اگر وہ ساری جو آسائشیں تھیں, جو ایک ہوتا ہے گلیمر ہوتا ہے باہر کی دنیا میں, اس سب کو چھوڑ کے آ کے وہ ہمارے ساتھ 22 سال سٹرگل کرتے رہے. 22 سال انہوں نے نہ گلی کوچے پہاڑ دریا کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑے. تو وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اسی لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے برکت بھی دی ہمیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں, بیکاز یہ میرا فرض بنتا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز این انفارمیشن منسٹر, کہ دیکھیں آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوں گے, وہ بہت سخت ہوں گے, کیونکہ یہ پیک کر رہا ہے. اور جو ابھی سے لے کر تقریباً اگست تک یہ جو ہے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے, اس کا جو وہ ہے, اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا چوائس ہے, وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح کے بتایا گیا ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں, اپنے منہ پہ ماسک رکھیں, لوگوں سے قریب نہ ہوں, ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس بات کا احتمال ہو کہ جہاں پہ کہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب آنے والی عید ہے, اس کا بھی پرائم منسٹر نے آلریڈی اس کا بھی ایک پورا وہ حکمت عملی ترتیب کر دی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اس آخری جو گزری عید ہے, اس سے ہمارے پھیلاؤ میں, جو اس وائرس کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. تو میں آپ سے ایک بار پھر یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے, میڈیا نے ہیز پلیڈ اے فینٹاسٹک رول. مطلب ہے ہم آپ کا شکریہ کسی بھی لفظوں میں ادا نہیں کر سکتے. جس طرح کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے, جس طرح کہ آپ نے اس چیز کو کور کیا ہے, آپ خطرات سے بھی وہ درپیش آپ کو آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ بڑی اپنی استقامت کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں. اور کسی بھی ایسے سینسیشنلزم جو کہ ملک میں غیر یقینی یا بے چینی پھیلائے اس کا حصہ نہیں بنے اور نہ بننا چاہیے. تو میں آخر میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں. سر آپ کیبنٹ میٹنگ سے ایسے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس رسپانس میں آیا ہے, پرائم منسٹر صاحب بڑا ایکٹیولی 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. جب کیبنٹ میٹنگ ختم ہوتی ہے آپ آ کے بڑا سینسیبلی آ کے سب کو جو ہے وہ میسج آگے کنوے کرتے ہیں. اسی میں جب ایک منسٹر ٹیم بھی آ کر کووڈ-19 کو 19 ٹائپس آ کے بتاتی ہیں تو بڑے حکومت کی بھی سستی ہوتی ہے, کیونکہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی ایک میسج بڑا بولا جاتا ہے. تو کیا کیبنٹ میں اس طرح کی کوئی ان کی سرزنش کی گئی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انکوائری رپورٹ آنا شروع ہو گئی, شوگر کی آ رہی ہے, PAE کی, لیکن جہانگیر ترین صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں بھی نام ہے, وہ لندن چلے گئے ہیں. تو کیا وہ کوئی اس طرح کی گارنٹی دے کے گئے کہ وہ واپس آ کے اس انکوائری میں شامل ہو گئے؟ دیکھیے جی
جی دیکھیں حکومت کے اندرونی اختلافات کا ذکر کیا کہ ہم اسی اختلافات کے بارے ہحکومت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکے، اس بارے میں کوئی کابینہ میں آج بات ہوئی؟ دیکھیں پہلے میں ان وزیر صاحبہ کے بارے میں کہہ دوں، دیکھیں سلپ آف ٹنگ غلطی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ وزیر ہے ہماری، انہوں نے اپنا بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، بڑا اچھا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ خاتون ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان میں الیکشن لڑ کے آئی ہیں، وہ ریزرو سیٹس پہ نہیں آئی ہیں، تو میری بڑی رسپیکٹ ہے ان کی، اور کابینہ میں بھی اور پارٹی میں بھی ان کی اسی لیے رسپیکٹ ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں درگزر بھی کرنا چاہیے اور نظر انداز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ تھا جہانگیر ترین صاحب کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کی وہ کی تو ان کو معلوم تھا کہ اس میں کون کون شوگر کے کاروبار میں کون کون ہے، لیکن ان کو یہ بھی یقین تھا کہ جو جس طرح کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کی پارٹی کا کوئی ہے یا کوئی باہر کا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھی۔ اس انویسٹیگیشن کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہ انڈسکریمنیٹلی کی ہے، کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا، اور یہ وہی پرائم منسٹر کر سکتا ہے جو کہ کاروبار نہ کرتا ہو۔ جو کاروبار کرتے ہیں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، انہوں نے آپ نے دیکھے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جی سوری جی، ان کا سوال رہ گیا ہے، میں جہاں تک کہ فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے، ان کے بیان، ان کے انٹرویو کے، اس میں کیبنٹ میں ضرور بات ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس سے کہا کہ پارٹی میں جو ہے تو اتحاد کرنا برقرار رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے باہر جو کہ پارٹی کے یا حکومت کے کو ایک افیکٹ ڈال سکتی ہو۔ نہیں جی جی، آپ یہ ایک کچھ سارے آپ نے ذکر کیا سارے کرائسس کا، یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ آئے دن جب ایک پہلے آٹے کا، پھر چینی کا، پھر پیٹرول کا، پھر جہاز کریش ہو گیا، یہ سارے کرائسس جو آئے ہیں اس میں سزا اور نظر کا جو ہے نا بہت سلو مطلب اس کا پروسیس ہے، اس کی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ مزید جو ہے نا مجھے پتا ہے کسی والے کو سزا ملی نہیں، آگے وہ کام چلتا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے احساس پروگرام کا ذکر کیا، ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک آپ کو میسج آیا کہ محرم حسین نام کر دے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھی نا کہ میں 3 مہینے ہو گئے مجھے تو کوئی 12,000 روپئے نہیں ملے، پوری فیملی بلکہ پورے ایریا میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے کسی ایک کو نہیں ملا۔ اچھا دوسرا دن کہ ہاسپٹل کا آپ نے جس طرح کہا، ہاسپٹل میں اپنا ہاسپٹل میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ جی میں بالکل، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں جی بالکل جی۔ پہلی بات تو یہ جو آخر میں آپ نے کی ہے جہاں تک احساس پروگرام کا تعلق ہے، یہ پروگرام جو ہے تو نادرا کے ڈیٹا سے اٹھا کے کیا گیا ہے، اور اس میں بلا تفریق کوئی سیاسی جماعت کسی کو ایڈ کرنا، کسی کو سبٹریکٹ کرنا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور کسی کا نام اگر رہ گیا ہے وہ پتہ نہیں کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں جس طرح کے، اس کے لیے خاص ایک پیرامیٹرز ہیں، اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو وہ ان کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے کسی بالکل سائنٹیفک بیسس پہ اس کے ڈیٹا سے لے کے ہم نے یہ کیا ہے اور ان تک یہ پہنچ رہا ہے۔ دوسرا جو آپ نے اسپتالوں کی بات کی، اسپتالوں کا یہ ہے جی کہ دیکھیں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی بڑے اسپتال ہوتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں اسلام آباد میں پرنس ہاسپٹل ہے، پولی کلینک ہے، اس طرح اور اسپتال ہیں، لیکن عام طور پہ جو لوگوں کا جو میں نے تو آپ کو فیکٹس بتا دیے نا کہ اتنے اسپتال ہیں اور اس میں سے اتنے آکیوپائڈ ہیں، چاہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہوں چاہے وہ آکسیجن پہ ہوں، تو وہ ہماری جو کیپیسٹی اور تیاری ہے وہ سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہر شخص جانا چاہتا ہے پمس، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اسپتال ہے، تو اس پہ ایک قسم کا رش ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جو کہ انشاءاللہ 2-3 روز میں وہ سب کو مل بھی جائے گی، جس میں کہ یہ سارا ڈیٹا ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے
جس سے کہ ہر اس کو پتہ چلے گا، آپ کریں گے کہ جی کون کون سے اسپتال ہیں جس میں کہ بیڈز اویلیبل ہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں، اور یہ وہی ہاسپٹلز ہوں گے جس میں کہ یہ سارا اکوپمنٹ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ تو اس لحاظ سے حل ہوگا. اور ایسی شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی او ہو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن اگر احتیاط نہیں کی نا جی تو کتنے بھی بیڈز ہو جائیں، 1 کروڑ بیڈز ہو جائیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے جتنی ہماری پاپولیشن ہے. تو جب تک احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا بھی کھول دی، اسکول کالج مساجد ہر چیز کھول دی گئی ہے. نہیں، ہر چیز نہیں کھولی. کیا وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اگر ایس او پی کے تحت ان کو بھی کھول دیا جائے، کیونکہ وہاں پر بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ زیادہ امپلیمنٹ اس کے اوپر کریں گے. اور کھیلوں کے ادارے ایسی کھیلیں جو 1 to 1 ہے، مثلا بیڈمنٹن ہے، سنوکر ہے، وہاں پہ بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. تو کیوں نہیں پاکستان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تعلیم ہماری متاثر ہو. اور اچھا، اب دیکھیں آپس میں طے کر لیں کہ دیکھیں کسی میں ہر ایک کا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مائک از ہیئر، میں کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن میں کوئکلی جی بتا دوں، میں آپ کے سوال کا جو آپ نے کہا تھا کہ آٹا کرائسس دس، یہ جو آپ نے ذکر کیا، دیکھیں میں آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس حکومت کا جو مقابلہ ہے وہ ان مافیاز کے ساتھ ہے جو کہ ہر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ابھی ان پہ گرفت ہوئی ہے، ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. پہلے ان پہ بالکل ایک ویسی ایک دکھانے کے لیے ایک چیز ہو جاتی تھی. تو دیکھیں آپ نے ہمیں کامیاب کرنا ہے کیونکہ آپ ہی نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اس مینیفیسٹو پہ ووٹ دی ہے جس میں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے، اداروں کو شفاف بنائیں گے، اداروں پہ ٹھیک لوگ بٹھائیں گے. یہ 20 مہینے دیکھا جائے تو اگر آپ 72 سال کے جو مسائل ہیں 20 مہینے میں کاش پورے ہو جاتے. لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کی پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ جو وقت گزرتا جائے گا. ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے جس طرح کہ آج بھی ان کی بات ہوئی، وہ آپ ٹائم لائنز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایشو کیا ہے آپ کو ٹائم لائن دے دی گئی ہے اتنے عرصے میں 30 دن، جس طرح کہ اس طرح شوگر انکوائری میں بھی ٹائم لائنز دی ہیں. تو یہ آپ کا، تو اس لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کا جو لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ نہ کوئی خود کاروبار رکھتا ہے نہ اس کے کوئی باہر کے ساتھ تعلق ہیں. وہ صرف آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ کوئی آپ کے مفادات کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. آپ کی بات کہ جی سپورٹس کو کیوں نہیں کھولا، دیکھیں اس میں تعلیمی اداروں میں یہی ہے کہ یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ آنے والے ہفتے میں مختلف سٹیک ہولڈر جس میں کہ مالکان شامل ہیں، جس میں کہ اسٹوڈنٹ شامل ہیں، جس میں کہ والدین شامل ہیں، کہ ان کے ساتھ مل کے ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے، بیکاز یہی لوگ ہوتے ہیں اس میں انوالو. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مل کے ہم ایک ترتیب بنا رہے ہیں جس میں کہ اس کو بھی وہ کیا جائے. ایک چیز جو میں بتانا شاید بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو حکومت ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کرے، جس کو کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن یا ایک لوکلائز لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ وہ جتنے بھی ہاٹ سپاٹس ہیں یعنی جس جگہ پہ پھیلاؤ زیادہ ہے اس کو جو ہے تو وہ سیل کر دیتی ہے. تو اس میں اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے میڈیا کے تھرو، اپنے کیمرے کے تھرو، اپنے مائک کے تھرو، اپنے قلم کے تھرو عوام میں یہ احساس دلائیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور آپ نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم اس جگہ پہ نہ جائیں جس طرح کے یورپ کے اکثر ممالک یا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا گیا ہے. جی میرا ہونا کے بارے میں کام ہو رہی ہے، میرا سوال ڈیسائڈ کر لیں جی آپ. بالکل آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر فوکس ہے کہ کیا ایک نیا بحران جنم دینے جا رہا ہے. ابھی کرائسس شروع ہوئی ہے، آٹے کا ریٹ بڑھا اور آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی. ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہ جہانگیر ان کے شوکت فرید صاحب کا بینک کسی چیز میں ڈوب گیا تھا. لوگوں نے سب اسٹینڈرڈ جو پیٹر فیڈ تھی وہ امپورٹ کی سر رشیا سے اور دوسری جگہ سے. میں آپ اس رپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی ڈیسائڈ نہیں کیا کہ گلوٹن کتنا ہوگا، پروٹین کتنی ہوگی، فیٹنس کتنی ہوگی. کائنڈلی آپ اس چیز کو انشور کریں کہ اگر آپ نے ان کو بلوانا ہے. دوسری چیز یہ کہ آج 7 پروگرام بہت اچھا ہے جی، لیکن جو لوگ قرضہ لے کے واپس کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کو بھی چیک نہیں ملا. سر کم از کم 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، اس میں سے وہ قرضہ واپس کریں گے. لوگوں کے گارنٹر بھاگتے جا رہے ہیں. کائنڈلی اس کے لیے آپ
دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے گندم کی بات کی، آپ نے گندم کے امپورٹ کی بات کی نا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذخائر اس وقت بالکل پورے ہیں، بہت ہی تقریباً کوئی 5% سے لے کے 6% تک جو ہمارے اعداد ہے اس سے کم ہے. جی اچھا، وہ جو ہے تو ہمارے پاس جو اسٹاک ہے وہ پورا ہے، لیکن ہم نے اسی چیز کو کہ قیمتیں لوگ بڑھانے، چیزیں تب کم ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا آپ سمگلنگ ہوتی ہے یا آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ قیمتیں یا ناقید ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو ان ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ امپورٹ کا کھولنا یہ بالکل ایک درست. اور آپ کی بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی جو اس کی اسپیسیفکیشن ظاہر ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، بیکاز وہ آپ نے یا میں نے یا کیا کون کہہ سکتا ہے کہ جو ایون وزیر اعظم صاحب بھی وہی والی اتفاق ہے کہ وہ آ جائے یا میں کھا لوں آپ کھا لیں، تو اس لیے جو کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جی جی میں سب سے پہلے تو شیئر کرتا ہوں کاروائی کی ہے آٹا مافیا کے خلاف، شوگر مافیا کے خلاف، اور آپ نے تفصیل بھی بتائی چل رہا ہے کاروائی ہو رہی ہے مافیا کے خلاف. میرا کوشچن یہ ہے کہ کل بھی میں مارکیٹ میں گیا تو آٹے کی قیمت جو ہے وہ جو بیگ پہلے جتنا تھا 800 کا وہ ابھی 10,000 کا مل رہا ہے. اسی طرح چینی کی قیمت جو 62 روپئے تھی وہ ابھی جو ہے وہ 85 ہے. تو میں کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو کاروائی کی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہم صاحب ہمیشہ نچلے طبقے کی بات کرتے ہیں، جبھی وہ بات کرتے ہیں تو جو نچلا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے اس طرح کے اثرات کو طے پانے. نمبر 2، کیونکہ میں دلی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہمارے جیسے آپ منسٹر بنے ہیں 3-4 آپ سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہیں علاقائی بڑھاؤ کے حوالے سے، اور آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم بہت جلد سے گورنمنٹ بڑھا کے جو 25% ہوتا ہے اور جتنے بھی ایشوز ہیں پی آئی ڈی سے ریلیٹڈ آپ کی بات اور اس کو ہم ریزالو کریں گے. آپ کے آنے کے بعد کافی ساری چینجز آئی ہیں، لیکن پی آئی ڈی کے اندر ایک جو ڈسکریمنیشن اس طرح کی مصیبت کر رہی ہے ایسے رشوت کا یہاں سے خاتمہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. تو اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے میرا یہ تھینک یو. جناب آپ ہماری جی 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 بولیں، میں جواب دیتا ہوں. آپ جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر ظفر صاحب نے کورونا کے حوالے سے دی، ابھی آپ بات کر رہے تھے شوگر اور آٹے کی اور اسمگلر روکنے کی بات کر رہے تھے، جبکہ کورونا کے لیے جو میڈیسن ڈیکسامیتھاسون کی وہ مارکیٹ سے غائب ہوئی ہے. اب جو میری عرض کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی وہاں پہ کہ ان ڈرگ مافیا کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی یا اسی طرح رپورٹوں تک کی بات ہو جائے گا؟ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی فیسوں کا مسئلہ اسلامات میں پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ فیسیں والد کسان کے فیسیں دیں گی اور اسکول میں فیسیں دیں، تو اس معاملے پر غور کریں گے. بالکل جی، منسٹری آف ایجوکیشن یہ پچھلی کیبنٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور اس میں یہ آپ کو معلوم ہوگا، ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اسکول میں جاتے ہیں، آپ کے بچے بھی اسکول میں جاتے ہوں گے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جب بچے فیس کم دیں گے یا آدھی دیں گے پھر ٹیچرز کا کیا ہوگا، ٹیچرز کو وہ تنخواہیں کم کر دیں گے. یہ سارا جس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ جو پیرنٹس ہو گئے، اونرز ہو گئے، اسٹوڈنٹس ہو گئے، ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹیچرز ہو گئے، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا فارمولا ہم طے کر رہے ہیں جس میں کہ قربانی تو ہر ایک کو دینی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کم ہو جائے گا اور دوسری طرف کچھ اثر نہیں پڑے گا. تو ہم ایک ایسی ترتیب بنا رہے ہیں جس سے کہ یہ تینوں جو ہے تو ذرا بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے. وہ تب ہوگا جب تینوں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بات کریں. لیکن اس پہ بالکل بات ہو رہی ہے اور یہ اپنی ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ بالکل اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ایک ہفتے تک وہ جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی ایک فارمولا نکل آئے گا. ان کی آپ کی جو باتیں تھیں، انہوں نے دوائی کی بات کی تھی، دوائی کی جو کم نایاب سی ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ کہہ دیں کہ کوئی ایک ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ اس کا علاج ہو. اگر اس کا علاج ہو گیا ہوتا تو آج ہم یہاں پہ بڑے نارملی پھر رہے ہوتے، بلکہ ہم ادھر بیٹھ کے مل کے چائے پی رہے ہوتے. ٹھیک ہے، جو 3 دوائیاں ہیں
سر ساری تو کاٹوں سر دوائی کے بارے میں کہا اور جناب ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی ڈالی گئی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے آپ جواب دینے دیں تو میں آپ کو اس کے یہ کہ 3 دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایکرما ہے اور ڈیسر ہے اور ایک تیسری دوائی ہے. یہ جو ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ دوائیں کچھ کیسز میں یہ ہیلپ کرتی ہیں. اب ان دوائیوں کا ظاہر ہے کہ ہم نے امپورٹ کی ہیں حکومتی لیول پہ, اور کچھ جو ہے تو ہمارے یہاں پہ کمپنی ہے جو کہ ان میں سے ایک دوائی وہ بھی بنا سکتی ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ انشاءاللہ 1 ہفتے 1.5 میں وہ بھی بنانے لگ جائیں گے. ان دوائیوں کی اویلیبلٹی ہے. عام اس کو اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ لوگ جو ہے تو بلیک وہ کرتے ہیں, اس کی قیمتیں بہت بڑھا دیتے ہیں اور نتیجتاً لوگوں کو بہت ایک اوپر کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ایک میکنزم ہے جو آپ کو کل یا پرسوں میں انشاءاللہ مل جائے گا کہ یہ دوائیاں کہاں سے اور کیسے دستیاب ہوں گی. علاقائی اخبارات جی دیکھیں, میں یہ اس کا آپ اعتراف کریں گے کہ پچھلے مجھے ابھی تقریباً اس 27 تاریخ کو 2 مہینے ہو جائیں گے, اور میرا جو پوری جو کوشش ہے وہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سرخرو ہوں. سارے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کر لیے ہیں, ان کی ہم نے ترتیب بنا لی ہے, اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک ایسا ابھی ہم فارمولا نکالیں گے. لیکن اس میں آپ کو پہلے سے کہہ دوں کہ پہلے دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں ہوں علاقائی اخباروں کے ساتھ, اس میں تو کوئی میرے لیے بحث ہے ہی نہیں. اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جو جنرل لوگ ہیں, وہ لوگ جو کہ ایک صحیح ایک خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ ان کو جو جنرل لوگ ہیں وہ افیکٹ نہ ہو. بالکل وہ رپورٹ سب کچھ آ چکی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ جو وقت تھوڑا سا ٹائٹ ہے, تو اس وجہ سے دیکھیں صبح سے نکلے ہوئے ہیں تو ابھی پارلیمنٹ سے ادھر سے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے. ایک آخری بات میں جی کرنا چاہوں گا, میں یہ پچھلے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے اپوزیشن گفتگو کر رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں ایک طرف کہ ہمارے ملک کے حالات